alaikum, and welcome back to the final episode of How Youth Can Shape the Future of Local Governance in Pakistan. I am Vaniza Akbar, और over the course of this podcast series हमने ये देखा कि basic understanding of the concept of local government वो है क्या, election process देखा, structure देखा, उसकी fiscal powers देखी हमने. आज we are going to talk about the very critical piece of the puzzle, that is कि what's next for local government in Pakistan. How youth can actually shape the future of local government in Pakistan. कुछ powers पे बात करेंगे थोड़ी सी, उसके अलावा resolution पे बात करेंगे, and what is the vision, what's next. To discuss all this, we have with us Mr. Ahmed Bilal Mehboob. Assalamu alaikum Bilal साहब. वालेकुम अस्सलाम. Thank you so much for joining us. Actually, काफ़ी मैं आपको बताना चाही थी कि it was very helpful for us कि आपने जो है वो पूरी इस podcast series में हमारे काफ़ी concepts clear किए. So thank you for that. एंड स्टार्ट करते हैं लास्ट एपिसोड, हमारी फाइनल कॉल जिसे हम कहते हैं. बिलाल साहब, इस एपिसोड के अंदर हम बात करने जा रहे हैं व्हाट्स नेक्स्ट फॉर लोकल गवर्नमेंट. सो आपके हिसाब से अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ एक्चुअली नेक्स्ट फॉर लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान? व्हाट डू यू थिंक, हाउ डू यू इन्विजन दिस? देखिए, इसके दो पॉसिबल सिनारियोज हैं. मेरे ख्याल में दोनों ही मुमकिन है पाकिस्तान की साबिक हिस्ट्री को देखते हुए. एक अगर मैं ये देखूं कि पाकिस्तान के अंदर चूँकि ज़रूरत इसकी है कि लोगों के प्रॉब्लम्स हल हों, और लोगों के जो ग्रास रूट पे प्रॉब्लम्स हैं वो सिवाय लोकल गवर्नमेंट के हल हो नहीं सकते. इफ़ेक्टिव लोकल गवर्नमेंट, ऐसे नुमाइशी लोकल गवर्नमेंट नहीं, बल्कि ऐसी लोकल गवर्नमेंट जिसके पास पावर्स भी हों, जिसके पास इख्तियारात हों, जिसके पास माली वसाइल हों. तो उसके अलावा चूँकि चारा नहीं है, इसलिए अल्टीमेटली यहाँ पे गवर्नमेंट कितनी भी रजिस्ट करे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट, उनको बिलाखिर लोकल गवर्नमेंट को तश्कील देना पड़ेगा और उनको पावर्स देना पड़ेगी. इसलिए मुझे लगता है कि अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म फ्यूचर में तो लोकल गवर्नमेंट को आना ही आना है. लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स मुस्तकिल रेजिस्ट कर रही हैं लोकल गवर्नमेंट की पावर्स को. वो चाहती नहीं है कि अपने से पावर्स दे के लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये है कि उनकी पावर्स किसी हद तक कम हो जाए. लेकिन हकीकत ये है कि प्रोविंसेस की पावर्स इतनी ज़्यादा हैं कि अगर उसमें से थोड़ी सी वो लोकल गवर्नमेंट को दे भी देंगे, 1/3 लेट से, तो फिर भी उनके पास इतना पावर्स बचती हैं कि जिसके ऊपर वो बहुत बहुत आसानी के साथ अपनी ज़िंदगी को, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकते हैं. अब अगर वो सिर्फ ये पूरी इख्तियारात को ख़ुद ही इस्तेमाल करना चाहेंगे तो फिर कभी भी वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे और उसका फ़ायदा नहीं होगा. तो इसलिए मुझे शॉर्ट टर्म में लगता है कि कशमकश जारी रहेगी, लोकल गवर्नमेंट का मुतालबा होता रहेगा और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की ना किसी बहाने से उसको टालते रहेंगे और लोकल गवर्नमेंट ऐसी बनाएंगे जिसके पास इख्तियारात ना हो. कभी कोर्ट उनको पुश करेगी, कभी सिविल सोसाइटी पुश करेगी, लेकिन जब तक ये पुश स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं होगी उस वक्त तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट मुझे लगता है कि अपने इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट्स को शायद नहीं दे पाएंगी. इसलिए वे फॉरवर्ड यही है कि सिविल सोसाइटी को, शहरियों को जिनके मसाइल इसकी वजह से हल नहीं हो रहे, वो मुतालबा करें प्रोविंशियल गवर्नमेंट से कि आप हमें एक बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट्स दें. अब बात कर रहे थे कि पावर्स की. मुझे कन्फ्यूजन थोड़ी सी ये है कि हम अक्सर देखते हैं, क्योंकि एक तो लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट काफ़ी बहुत कम करती हैं, तो पावर्स, व्हाट आर एक्चुअली द पावर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, मतलब वो कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, मैं आपको इसके लिए मैंने एक आइडियल लिस्ट मुरतब की है, और वो आइडियल लिस्ट मैंने उससे ली है जो अभी कुछ अर्सा पहले सानिया नेशनल साहबा ने हमारे ताउन से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सेनेट के अंदर प्रेजेंट की थी, और वो अभी भी सेनेट के अंडर डिस्कशन है. तो उसके अंदर 30 ऐसी पावर्स हैं जो आइडेंटिफाई की गई थी. वो पावर्स भी हैं, वो फंक्शंस भी हैं लोकल गवर्नमेंट के. थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं पढ़ दूँ तो लोगों को ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी. मिसाल के तौर पे छोटी सड़कें हैं या गलियाँ हैं, इनका बनाना, इनको मेंटेन करना, ये लोकल गवर्नमेंट का काम है. ज़ाहिर हाईवेज़ वो नहीं बना सकते जो एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करें, लेकिन विद इन द सिटी जो सड़कें हैं वो लोकल गवर्नमेंट का काम है. दूसरा ये है कि स्ट्रीट लाइट्स, सड़कों के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो भी इनका काम है. पार्क्स, गार्डन्स वगैरह छोटे, ये भी इन्हीं का काम है. अब अगरचे फायर फाइटिंग का इंतज़ाम प्रोविंशियल लेवल पे होता है, लेकिन हमारा ख्याल ये है कि अगर शहरों के अंदर फायर फाइटिंग का इंतज़ाम भी लोकल गवर्नमेंट के अंडर आ जाए, लेकिन छोटे शहरों के अंदर ये ज़ाहिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये कर सकती है. ट्रैफिक रेगुलेशन ये भी शहरों के अंदर
لوکل گورنمنٹ کا کام ہونا چاہیے. جو انکروچمنٹس ہو جاتی ہیں, لوگ اپنے دکان کو کچھ آگے بڑھا لیتے ہیں اور وہ اس کو دیکھنا اور چیک کرنا اور اس کو پھر ہٹانا, یہ بھی لوکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے, کیونکہ پروونشل گورنمنٹ کو تو پتہ نہیں چلتا کہ کہاں کہاں پہ لوگ انکروچمنٹ کر رہے ہیں. تو اس طرح واٹر سپلائی کا کام ہے, اسی طرح سے سیوریج ہے, اسی طرح سے پبلک ہیلتھ ہے, اس طرح یہ جو جانور ہیں ہمارا پھر رہے ہوتے ہیں جیسے کتے ہیں یا گدھے ہیں جو بہت نیوسنس کا باعث بنتے ہیں, ان کو مینیج کرنا بھی ان کا کام ہوتا ہے. جو سینیٹیشن کا کام ہے جیسے کوڑا وغیرہ اٹھانا, یہ بھی لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. اس طرح سے پبلک ٹرانسپورٹ بڑے شہروں میں, چھوٹے شہروں میں تو پبلک ٹرانسپورٹ کی نہ ضرورت ہوتی ہے نہ وہ کر پاتے ہیں, لیکن بڑے شہروں میں جیسے لاہور ہے, جیسے کراچی ہے, جیسے اسلام آباد ہے, ان شہروں کے اندر جو لوکل ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے, بسز وغیرہ, وہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہونا چاہیے. اسی طرح سے جو اینٹوں کے بھٹے ہوتے ہیں, برنک کلن وغیرہ, یہ بھی ان کے کام ہے. اس کے علاوہ جو سلاٹر ہاؤس ہے جہاں پہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں, وہ بھی لوکل گورنمنٹ کا کام ہونا چاہیے. جو وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں, ہیضہ کی وبا, کبھی کوئی دوسری وبا, اس کو کنٹرول کرنا بھی لوکل گورنمنٹ کا کام ہے بڑے شہروں میں. چھوٹے شہروں کے اندر پھر یہ پروونشل گورنمنٹ کا کام آ جاتا ہے. اسی طرح سے جو یتیم خانے ہیں, ان کو چلانے کی مینجمنٹ بھی ان کے ذمہ ہے. جو ہیلتھ سینٹرز ہیں چھوٹے, ڈسپینسریاں, خواہ وہ دیہات پہ ہوں خواہ وہ شہروں میں, بیسک ہیلتھ یونٹس جسے کہتے ہیں, یہ بھی لوکل گورنمنٹ کا کام ہونا چاہیے. پھر میلے ٹھیلے جو ہوتے ہیں جیسے میلہ چراغا ہے لاہور کے اندر, اس طرح کی چیزیں, یہ بھی لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. پھر اس طرح آپ دیکھیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے اندر ملاوٹ ہے, اس کو روکنے کا کام ہے, یہ بھی لوکل گورنمنٹ کا کام ہونا چاہیے. اسی طرح جو بہت سی خطرناک چیزیں ہیں, مثلا آتش بازی وغیرہ کا سامان وغیرہ, اس سے روکنے کا کام بھی ان کے ذمہ ہونا چاہیے. جو بعض کا کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو لوگوں کو امداد پہنچانا, جیسے کہ وبا ہے تو لوگوں کے گھروں میں سامان پہنچانا, ان کو میڈیکل ایڈ پہنچانا, یہ بھی لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. اسی طرح سے جو لوگوں کے اندر چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, ان کے اندر صلح صفائی کرانے کا کام بھی لوکل گورنمنٹ زیادہ بہتر کر سکتا ہے. پھر یہ عموماً یہ چوکیدارے کا نظام ہوتا ہے, جیسے شہروں کے اندر جو گلیاں ہیں یا بلکہ دیہاتوں کے اندر بھی جو گلیاں ہیں, محلے ہیں, ان کے اندر کچھ چوکیداری کا نظام قائم کرنا, یہ بھی لوکل گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ آپس میں ہندو, مسلم, عیسائی, ان کے درمیان جو انٹرفیتھ ہارمنی ہے, یہ بھی لوکل گورنمنٹ کے ذمہ لگایا جاتا ہے. برتھ اور ڈیتھ کے سرٹیفکیٹ جاری کرنا, وہ رجسٹر کرنا, یہ بھی ان کے ذمہ ہوتا ہے. پھر میرے خیال میں لوکل ویلفیئر کا کام بھی ان کے ذمہ ہے. اور سب سے آخر میں جو اہم ترین بات ہے کہ لوکل ٹیکسز, اس کے اختیارات بھی ان کے پاس ہونے چاہیے تاکہ وہ کچھ ٹیکس لگا کے اپنی آمدنی کر سکیں. تو یہ بیسیکلی یہ چیزیں ہیں. لیکن اگر ہم پاکستان کے موجودہ لوکل گورنمنٹ کا نظام دیکھیں تو اکثر میں یہ فہرست بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے اور وہ بہت کم اختیارات انہیں حاصل ہوتے ہیں, اور بعض کا تو اختیارات کو کئی طریقوں سے کم کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور سے اب پنجاب کا جو پچھلا قانون تھا, اس کے اندر لکھا تو یہ ہوا تھا کہ تعلیم اور صحت یہ دونوں لوکل گورنمنٹ کے کام ہوں گے, لیکن اب کیا گیا یہ کیا تھا کہ لوکل گورنمنٹس کے تحت, صوبائی گورنمنٹ کے تحت انہوں نے ہیلتھ اتھارٹیز بنا دی تھی, ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی, اور وہ جواب دہ تھیں پروونشل گورنمنٹ کو. تو وہ لوکل لیول پہ تعلیم اور صحت بل حقیقتاً وہ پروونشل گورنمنٹ کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی. تو اس طرح کی چیزیں کر کے وہ لوکل گورنمنٹ کے اختیارات کو کاٹ دیتے ہیں. تو اس لیے اختیارات بہت کم ہیں, لیکن ہونے وہ چاہیے جو اس طرح اس وقت میں نے مینشن کیے ہیں. انڈیا میں بھی موسٹلی لوکل گورنمنٹ یہی اختیار کرتی ہیں, اور ترقی یافتہ ملکوں میں تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے. وہاں تو لوکل ساری پولیس بھی ان کے انڈر ہوتی ہے, میوزیمز بھی ان کے انڈر ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کی بات نہیں کر رہا, میں تو اپنے کمپیریبل کنٹری انڈیا کی بات کر رہا ہوں. تھینک یو فار دا اینڈ لسٹ بلال صاحب, اٹ واز ویری لائٹنگ. لیکن ہم دیکھتے ہیں, جیسے ہم نے دیکھا ڈفرینٹ لاز ہیں ہر پروونس کے اندر اور ڈفرینٹ ایکٹس فالو ہوتے ہیں, تو کوئی ایکسٹینٹ آف ڈیولیوشن آف پاور ہے مینشن کہ اتنے % پاور جو ہے پروونشل گورنمنٹ دیں گی لوکل گورنمنٹس کو؟ ہر ایک کے اندر مختلف ہے. خیبر پختونخوا کے قانون میں نسبتاً زیادہ ڈیولیوشن آف پاور ہے. پنجاب میں جو لا اب تقریباً منسوخ ہو چکا ہے کیونکہ نیا لا بن رہا ہے, تو جو منسوخ ہو چکا یا ہونے والا ہے اس لا کے اندر بھی ڈیولیوشن کافی زیادہ تھی نسبتاً. لیکن جو سندھ کے اندر ہے اور جو اسلام آباد کے اندر ہے, جو بلوچستان کے اندر ہے, وہاں پہ نسبتاً ڈیولیوشن کم ہے.
وہاں پہ زیادہ سینٹرسٹ قسم کی ٹینڈنسیز ہمیں نظر آتی ہیں. بلال صاحب ہم جب بات کرتے ہیں لاء کی، سو وٹ میکس اے لاء گڈ؟ انفورسبلٹی اس کا کوئی ایسے اسپیکٹس، کوئی پیرامیٹرز آپ کی نظر میں، کیونکہ ہمارے پاس ڈفرینٹ لاز ہیں ہر پروونس کے لیے، اسلام آباد کے لیے بھی، تو کوئی ایسے پیرامیٹرز ہیں آپ کی نظر میں جو ایک لاء کو اچھا بناتے ہیں، جسے ہم جج کر سکیں کہ اچھا یہ لاء ایک گڈ لاء ہے؟ 4-5 چیزیں ہیں جن کا میں ذکر خاص طور پہ کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو وہی ہے جس کا بھی ہم نے تفصیل سے ذکر کیا، اختیارات. جتنے کسی لوکل گورنمنٹ کے لاء میں لوکل گورنمنٹ کو اختیارات زیادہ دیے جائیں گے، اتنا ہی وہ لاء زیادہ اچھا ہوگا، اور جتنے لاء کم دیے جائیں، اختیارات کم دیے جائیں گے، وہ قانون اتنا ہی خراب ہوگا، ایک کمزور ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے لوکل گورنمنٹ کو کتنی انڈیپینڈنس دی ہوئی ہے، کتنی خود مختاری دی ہوئی ہے. اس کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے پروونشل گورنمنٹ کو کہ وہ لوکل گورنمنٹ کو سسپینڈ کرے یا اس کو ٹرمینیٹ کر دے. لیکن اکثر لوکل گورنمنٹ کے جو قوانین ہیں ان کے اندر سسپینڈ کرنے کا اور ٹرمینیٹ کرنے کا اختیار پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے. تو اگر یہ اختیار ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ لاء اچھا نہیں ہے، اختیار نہیں ہوگا تو پھر اچھا ہے. جس طرح آپ دیکھیں نا، فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کو ٹرمینیٹ نہیں کر سکتی، پروونشل گورنمنٹ کا اپنا دائرہ کار ہے، اس میں کام. اسی طرح لوکل گورنمنٹ کو بھی پروونشل گورنمنٹ کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ٹرمینیٹ کر سکے. اس طرح سے پھر آپ لوکل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے کتنے پیسے مختص کرتے ہیں. اگر کسی قانون کے اندر یہ اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے، مثال کے طور سے خیبر پختونخوا کے لاء میں یہ ہے کہ 30% آف دی ڈیولپمنٹ فنڈز وہ دیے جائیں گے لوکل گورنمنٹس کو، ان کے ذریعے سے خرچ ہوں گے. اگر یہ اسپیسیفائی کیا گیا ہے اور ایک اچھی تعداد، اچھی پرسنٹیج، 30% میرے خیال میں منیمم ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن اس سے کم نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ اسپیسیفائی کیا گیا تو اچھا لاء ہے، اگر اسپیسیفائی نہیں کیا گیا تو اچھا لاء نہیں ہے. تو یہ چند پیرامیٹرز ہیں جن کی بنیاد پہ ایک اچھے قانون کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اچھے قانون کے یہ بنیادی اوصاف ہیں. پھر یہ کہ لوکل گورنمنٹ کے پاس کچھ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنی آمدنی میں اضافہ کر سکے، یعنی اس کو لوکل ٹیکسز لگانے کا اختیار ہونا چاہیے. مطلب پارکنگ ہے، پارکنگ فی کلیکٹ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، پراپرٹی ٹیکس اکٹھے کرنے کا اختیار ہونا چاہیے. یہ ہوگا تو پھر لوکل گورنمنٹ خود مختار ہوگی، یعنی وہ ڈپینڈ نہیں کرے گی ہر وقت کہ ہمارے پاس پروونشل گورنمنٹ پیسہ دے گے تو ہم چلیں گے. اگرچہ پھر بھی ان کو ضرورت ہوگی لیکن وہ کسی حد تک خود مختار ان کو ہونا چاہیے مالی طور پہ اپنے ٹیکسز لگانے کی حیثیت سے. تو یہ چند چیزیں ہیں جو ڈٹرمن کرتی ہیں کسی قانون کو اچھا یا برا ہونا. آپ نے ٹرمینیشن کی بات کی، تو بلال صاحب ٹرمینیشن کا جو پروسیس آپ بتا رہے تھے کہ وہ اختیار اگر کسی کے پاس ہونا نہیں چاہیے پروونشل گورنمنٹ کے پاس وہ اختیار بیسکلی. سو کوئی ہمارے لاس کے اندر مینشنڈ ہے یہ کہ ٹرمینیشن کس طرح کر سکتے ہیں لوکل گورنمنٹ کی، پروونشل گورنمنٹس؟ تقریباً تمام پروونسز کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی جو اسلام آباد کے لیے لوکل گورنمنٹ لاء ہے اس میں یہ پروویژن موجود ہے کہ اس کو وہ ٹرمینیٹ بھی کر سکتے ہیں اور سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں. چونکہ بہت افسوس کی بات ہے لیکن پروونشل گورنمنٹ چونکہ اپنے آپ کو ایک ڈومینیٹنگ پوزیشن میں رکھنا چاہتی ہے، تو وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ ڈر کے رہیں اور ورنہ ہم ان کو جس وقت بھی چاہیں ٹرمینیٹ کر سکیں. اس کی وجوہات ہیں، وہ دینی ہوتی ہیں، لیکن وہ تو بعد کی بات ہے، وہ تو عدالتوں میں معاملہ چلے گا. لیکن اختیار ساری حکومتوں کے پاس موجود ہے. بلال صاحب ہم اکثر ریفارمس کی بات کرتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن ریمینز اے چیلنج ان پاکستان اٹ سیلف. تو آپ کے حساب سے کون سے ایسے شارٹ ٹرم جو ہے امپروومنٹ ہم کر سکتے ہیں، ارجنٹ ریفارمس جو ہم لے کے آ سکتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے پروسیس کے اندر، جو پوری طرح تو نہیں لیکن تھوڑی سی افیکٹونیس بہتر کر سکے پاکستان میں؟ دیکھیے، یہ ایک چیز اگر ہم کر لیں تو وہ لوکل گورنمنٹ کو مضبوط بنا سکتی ہے، پاورفل بنا سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ جو اس کے لوکل گورنمنٹ کے ہیڈز ہیں وہ براہ راست منتخب ہوں، ڈائریکٹ الیکشن ہو. مثال کے طور سے اب خیبر پختونخوا میں تحصیل کے ناظم ہیں یا جو بڑے شہروں کے میئر ہیں وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہوتے ہیں، لیکن دوسرے صوبوں میں ایسا نہیں ہے، اسلام آباد میں بھی ایسا نہیں ہے. جو ڈائریکٹ الیکٹ ہوتا ہے اس کو چونکہ اتنے زیادہ ووٹوں کا مینڈیٹ حاصل ہوتا ہے تو اس کو آسانی کے ساتھ ڈسمس کرنا، اس کی بات کو رد کرنا آسان نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ سے لوکل گورنمنٹ ذرا پاورفل ہو جاتی ہے. تو میرے خیال میں اگر ایک ریفارم کو مجھے کہے کہ ہم کیا کریں تو وہ یہ ہے کہ آپ ان کو ڈائریکٹلی الیکٹ کرا دیں. باقی ریفارمس تو ٹائم لگتا ہے نا، کم از کم اگر پروونشل گورنمنٹس اگر ان کی نیت نیک ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ یہ پاورفل ہوں لوکل گورنمنٹس تو یہ کام کرتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ لوکل گورنمنٹس پاورفل ہو جائیں گی اور
دنیا کے دوسرے ملکوں میں نے شاید پہلے بھی کسی ایپیسوڈ میں ذکر کیا ہے کہ جہاں ڈائریکٹ الیکٹ ہوتے ہیں میئر، وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ان کا نیکسٹ اسٹیپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے. یہ فرانس میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا، جاک شیراک جو تھے وہ پیرس کے میئر تھے اور اس کے بعد وہ وہاں کے فرانس کے پریزیڈنٹ بن گئے تھے. تو اس طرح کا طیب اردوان کو ترکی میں استنبول کے میئر تھے اور اس کے بعد وہ ترکی کے صدر بن گئے، وزیر اعظم بن گئے. تو یہ ایک ریفارم ہے جو میرے خیال میں ہونی چاہیے. یہ تو ہو گئی شارٹ ٹرم ریفارمز. لانگ ٹرم ریفارمز پہ کیا ہو گیا؟ اچھا، اب لانگ ٹرم میں سوچتا ہوں کہ اس کا جو میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ انڈیا کے ساتھ اس کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، انڈیا میں چونکہ وہاں پہ بھی لوکل گورنمنٹس پاور لیس تھیں اور وہ عموماً ان کو ٹرمینیٹ کر دیا جاتا تھا، ان کے الیکشن ہی نہیں ہوتے تھے فار مینی ایئرس، پھر گیپ آ جاتا تھا جو کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر ترمیم کی اور کانسٹیٹیوشن کے اندر چند بیسک پاورز لکھ دی گئیں کہ ان کے الیکشن اتنی دیر میں ہوں گے، اتنے ٹوٹل نمبر آف ٹیئرس کم از کم اتنے ہوں گے، ان کی کم از کم اتنی پاورز ان کو دی جائیں گی. اب یہ ہے کہ اب اس کے اندر مزید کوئی اضافہ کرنا چاہیں تو پروونشل گورنمنٹس کر سکتی ہیں جو وہاں پہ اسٹیٹ گورنمنٹ کہلاتی ہیں، لیکن یہ منیمم گارنٹیڈ تو کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، چونکہ کانسٹیٹیوشن کو پروونشل لا اوور رول نہیں کر سکتا. تو یہ ایک بہت بڑی گارنٹی اور ریفارم بن جاتی ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان کی پارلیمنٹ کے سامنے ایک سے زیادہ تجاویز ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی جو لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینگتھن کرتی ہے. تو اگر لانگ ٹرم میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے جو لوکل گورنمنٹ کی اسٹرینگتھ کو گارنٹی کر سکے. تھینک یو. بلال صاحب، ایک اور چیز جو نوٹس کی ہے میں نے کہ اویئرنیس لیول جو ہے نا ہمارے یوتھ کے اندر بہت کم ہے کہ امپورٹنس کتنی ہے لوکل گورنمنٹ کی. سو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا رول جو ہے وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز یا سی ایس اوز پلے کر سکتے ہیں برنگنگ اویئرنیس امانگ یوتھ؟ دیکھیے، آپ نے خود جو بات کی ہے وہ بہت اچھی ہے، کیونکہ یہ اسکولوں کے اندر اگر آپ کے سلیبس کا حصہ ہو جو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ مقامی حکومتوں کا نظام کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے، اس کے مختلف لیولز کیا ہوتے ہیں، اور جو بھی کسی صوبے کا اپنا نظام ہو اس کے بارے میں چند موٹی موٹی باتیں اس پہ بتائی جائیں اور بتایا جائے کہ کیوں اہم ہے. آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اپنے ایک ایپیسوڈ میں کہ اس کی اہمیت کیا ہے. تو یہ تعلیمی اداروں کے اندر یہ پڑھایا جانا چاہیے، کم از کم یہ 10ویں جماعت تک مختلف لیولز پہ یہ باتیں ضرور بتائی جانی چاہیے. دوسری میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو کام ہو سکتا ہے وہ یہ کہ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز اس قسم کے ٹریننگ کے یا اویئرنیس کے پروگرام بنا سکتے ہیں، وہ کریں. اور تیسرے لیول پہ پولیٹیکل پارٹیز کا بہت اہم رول ہے، کیونکہ اب یہ الیکشن لوکل گورنمنٹ کے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے ہوتے ہیں، یعنی ایسے نہیں ہوتے کہ وہ نان پولیٹیکل بیسس پہ الیکشن ہوں. تو چونکہ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں نے الیکشن میں حصہ لینا ہوتا ہے تو وہ اپنے ممبرس کو، اپنے کارکنوں کو اس کی تربیت دیں اور اس کے لیے انتظام کریں کہ ان کو اویئرنیس حاصل ہو. یہ 3 کام ایسے ہیں جو اگر کیے جائیں تو میرے خیال میں کافی اویئرنیس آ سکتی ہے. اور ان تینوں کاموں کو کرنے کے لیے اگر آپ میس میڈیا کا، سوشل میڈیا کا استعمال کریں، ویڈیوز ریکارڈ کر کے رکھ لیں، ویڈیوز تاکہ جس نے پھر دیکھنا ہو وہاں پہ جا کے پلے کر کے دیکھ لے. اور اگر ٹیلی ویژن کے اوپر پبلک سروس میسج کے طور پہ بھی یہ چلے، جو کہ پرائیویٹ ایٹ لیسٹ ٹیلی ویژن چینلز اس بات کے پابند ہیں قانون کے مطابق، وہ ایک سرٹن پرسنٹیج اپنا ایئر ٹائم کا وہ اس کام کے لیے مختص کریں گی، تو اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کے اندر بہت اویئرنیس آ سکتی ہے. تھینک یو سو مچ. ایک لاسٹ میسج جو آپ ہماری یوتھ کو دینا چاہیں کہ لوکل گورنمنٹ اتنی امپورٹنٹ ہے اینڈ دے شوڈ بی اویئر اباؤٹ اٹ، دے شوڈ بی دا پارٹ آف اٹ. دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کے اندر یا سیاست کے اندر کوئی حصہ لینے کی کوئی ذوق رکھتے ہیں یا ان کا ارادہ ہے، تو یوتھ کو چاہیے کہ وہ لوکل گورنمنٹ کو ایز اے فرسٹ اسٹیپنگ سٹون استعمال کریں، کیونکہ یہ بہت آسان بھی ہے. ایک کونسلر جو ہے وہ 2-3 ہزار اس کے ووٹر ہوتے ہیں، تو کونسلر الیکٹ ہونا اتنا مشکل نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد اگر تھوڑی سی محنت کی جائے تو یونین کونسل کا چیئرمین بھی ہو سکتا ہے، جو تو مختلف وارڈز مل کے ایک یونین کونسل بناتے ہیں. 20-25 ہزار کی وہ یونین کونسل ہوتی ہے، تو اس کے لیے آسان ہوگا، پیسے بھی کم لگیں گے اور اس سے بہت کچھ وہ سیکھ لے گا اگلے سٹیپ کے طور پر. یوں سٹیپ بائی سٹیپ وہ لوکل گورنمنٹ سے ہوتا ہوا نیشنل اسمبلی، سینٹ تک بھی پہنچ سکتا ہے.
وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ اس کو اگر انہوں نے سیاست میں حصہ لینا تو اس کو اختیار کریں. لیکن جن لوگوں نے سیاست میں حصہ نہیں لینا وہ کم از کم یہ کام کر سکتے ہیں کہ اپنے لوکل گورنمنٹ لیول پہ ووٹ ڈالنے ضرور جائیں, کسی کو سپورٹ کریں, کسی کو انکریج کریں, تاکہ ایک اچھا نمائندہ آپ کا الیکٹ ہو سکے اور وہ کام کر سکے. تو یوتھ کو اس میں بحیثیت الیکٹر کے یا بحیثیت ایک ریپرزنٹیٹیو کے جو بھی وہ کردار ادا کر سکیں ان کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے فیوچر کے لیے یہ بہت اہم ہے. Thank you so much, Bilal Saab. Thank you for joining us actually for this podcast series, for being the part of this journey and helping us understand the concept better. It was an incredibly insightful and thought-provoking conversation, I must say. And thank you for being the part of our podcast series. And I hope ہمارا جو ایک تھوڑا سا مشن تھا آپ کو اویئرنیس دینے کا, امپورٹنس آف لوکل گورنمنٹ کے بارے میں بتانے کا, وہ کچھ حد تک آپ کو کلیئر ہوا ہوگا. And I must say there are other topics to talk about, not just this topic. So we will cover them in the next upcoming series as well. For this, that's it from our side. And until next time, stay inspired. Take care. میں یہ کہوں گا, اگر میں کہہ سکوں, کہ اگر لوگ ہمیں تجاویز دے سکیں کہ اس طرح کی مزید کچھ چیزیں ایسی گیپ رہ گئے ہوں جو وہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیں, ہم اس کا جواب دینے پہ بہت خوشی محسوس کریں گے. آپ نے بلال صاحب کو سن لیا, so please write in the comments what do you want next in our podcast series. Till then, thank you so much.